बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अली ख़ामनेई की ताज़ीती इज्तिमा में शिरकत। वज़ीर आज़म ईरान से तुर्किया रवाना हो गए हैं। इसके साथ साथ अमरीकी मीडिया का अमन मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द पर इजराइली हमले के प्लान का इंकशाफ हुआ, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम मुल्की सियासत की बात करें तो इसके अंदर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफ़र हुई, इस पर क्या पेशरफ्त है, इसके ऊपर बात करेंगे। PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हुकूमत के ज़ाहिर के चैलेंजेस में इजाफा होता हुआ हमें दिन ब दिन नज़र आ रहा है। और सानिया कहना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की गमज़दा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत, इसके ऊपर हमने बात करनी है। सानियात को रोकने के लिए अमली हिकमत अमली क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में अब्दुल्ला मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शॉर्टली आसिफ बाजवा साहब, अख्तर चट्टान साहब हमारा साथ देंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब, बड़ा काम किया आपने ह्यूमन राइट्स पे। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो दो सानियात ऊपर नीचे हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से कि किसकी गलती है इसमें? अवाम की गलती है जो रजिस्ट्रेशन के बगैर ट्यूशन सेंटर्स जो है वो घरों में बना के बैठे हुए हैं, छत खस्ता हाल है, किसी डिपार्टमेंट की जो है वो गलती है, हुकूमत की गलती है, गुर्बत इतनी है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है? किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम साना जो हुआ है कहना, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इसी तरह लाहौर में हुआ है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और अल्लाह ताला लवाकीन को सब्र जलील अता फरमाए और उन बच्चों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम, मासूम फूल थे जो कि तालीम हासिल करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो हमेशा पाकिस्तान का जो दस्तूर है, जो शहरियों और रियासत के दरमियान एक इमरानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो आइन के फ्रेमर थे, आइन बनाने वाले थे, बड़े ज़ीरक सियासतदान थे। उन्होंने बिलीव करें कि पाकिस्तान के मसाइल का उनको मालूम था कि चूँकि पाकिस्तान नया 1947 के बाद बना है, 1973 का तीसरा आइन था। और उन्होंने तमाम सूबों के हालात को देखते हुए, पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए, माशरत को देखते हुए, पाकिस्तान की गुरबत को देखते हुए, पाकिस्तान के जो एक सोशो इकनॉमिक कल्चर है उसको देखते हुए उन्होंने बड़ा खूबसूरत आइन तश्कील दिया। उसके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं बड़े रियलिटी पे बेस है। मसलन आर्टिकल 25 कहता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों की लाजमी और फ्री दो ही कंपोनेंट हैं। एक तो तालीम मुफ्त होगी, दूसरी लाजमी होगी, कंपलसरी होगी, और अगर कोई नहीं करता तो पेनलाइजेशन भी होगी। मुझे ये बताएं, ये जो बच्चे काना में पढ़ रहे थे वो तो तालीम हासिल करने गए थे। अगर तालीम इतनी ही सस्ती होती और इतनी ही मयारी होती, इतनी ही मुफ्त होती, इतनी ही ज़रूरी होती तो वो बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते। आपने दानिश स्कूल बना दिए, काना में क्यों नहीं बनाए भाई? आपने इतने पैसे ज़ाया कर दिए। आप देखना हमारे UN की जो करारदादें हैं जिसमें हमने रेक्टिफाई कर रखा है, वो कहते हैं कि जो अपना बजट होगा इसका 6% आप एजुकेशन और हेल्थ के लिए अलग अलग। वो काना का जो सरकारी स्कूल है मलिक साहब, वो तो सर भूत बंगला बना हुआ है ना। अगर एक बच्ची वहाँ पे पढ़ा रही थी सस्ती फीस लेके, क्यों बच्चे वहाँ 35 गए होते? क्योंकि मोहल्ले में स्कूल था, ट्यूशन के लिए छोटे बच्चे चले जाते हैं। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको स्कूल में दाखिला ही मना होता है जब तक उनको 6 साल उम्र नहीं होती। हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा हम घर से निकाल देते हैं, जाएँ स्कूल जाएँ। मैं अगर होता, बिलीव करें, मैं अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता और मैं आइन का मुहाफिज होता, फंडामेंटल राइट का, मैं फौरी तौर पर नोटिस लेता और मैं कहता CM पंजाब के ख़िलाफ़ जो है ना पर्चे का ऑर्डर करें। भाई, आप जब कोई साना हो जाता है तब आपको याद होता है कि ट्यूशन सेंटर चेक किए जाएं, इमारतें चेक की जाएं। ये डिपार्टमेंट काहे के लिए होते हैं? बिल्डिंग कोड होते हैं कि क्या किसी मोहल्ले में कोई ऐसा इदारा या ऐसा घर तो नहीं है जिसकी छत खस्ता हाल है और उसको नोटिस किया जाता है, क्रॉस लगाया जाता है। इदारे कोई काम नहीं करते। ठीक है, मैं सर वापस मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैंने आज से 2-3 साल पहले जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है प्राइमरी का, मैंने खत लिखा था तो उन्होंने बताया था कि पंजाब में 4500 स्कूल ऐसे हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं। देखिए, उस वक्त की बात है, मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। अगर वो गैर रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपने रजिस्टर क्यों नहीं किए? ये अगर ये देखकर करप्शन के जड़ है। बड़ा अफसोस है। मैं यही कहता हूँ कि हमारे साफियों को भी पूछना चाहिए कि जनाब ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत ने क्यों? फिर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, आर्टिकल 38 क्या कहता है? वेल बीइंग, आपकी फूड, फीड, रोजगार, आपको छत मुहैया करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। राइट सर, मैं सर आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दिए में। बाजवा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाजवा साहब, 20-20 लाख रुपए जो बच्चे जहाँ भाग हुए उनके वालिदैन मौत का दिया है
اور 5 لاکھ روپیہ زخمیوں کو، جبکہ عبداللہ ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف فوری طور پہ پرچہ ہونا چاہیے. کیا سٹانس ہے سر حکومت کا؟ آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے، اور بالخصوص ان والدین کے لیے جن کے پھول جیسے بچے جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بڑا ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے. ایسے واقعات کا آئندہ سے اس کا مطلب کنٹرول کیا جانا چاہیے. ایسی غلطیاں کوتاہیاں جو کمیٹی بنائی ہے سی ایم نے، وہ ایک رپورٹ پیش کرے گی اور دیکھا جائے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. عبداللہ ملک صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن میں ون بائی ون ان کا جواب دینا چاہوں گا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سامع طیب صاحب، جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جانا چاہیے. جو بلڈنگ انسپیکٹر ہے اس علاقے کا، جو اس علاقے کی تمام جو کنسٹرکشن ہے وہاں کا، یا جو اولڈ بلڈنگز ہیں ان کی ذمہ داری جس کی ہے، یا اگر کوئی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے یا میونسپل کمیٹی ہے. سر وہ کون ہے باجوہ صاحب؟ کل کی رپورٹ جو آئی ہے اس کے اندر کسی بھی ضلعی ادارے کو، کسی بھی اس کو جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. تو وہ بتائیے کس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پرانی عمارتوں کے اوپر ایکشن لیں یا اس کے اندر لوگوں کو رہائش کی اجازت نہ دیں؟ ہمیں گائیڈ بھی کیجئے. آپ ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے آپ کے پاس لاء کی، اور آپ اہم لوگوں میں شامل ہوتے ہیں نون لیگ کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، دوست ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں اگر کوئی وہاں پہ پیورلی اسکول کی بلڈنگ ہوتی یا کوئی منظور شدہ انسٹیٹیوشن ہوتا تو پھر تو کسی نہ کسی کے اوپر یہ لائبلٹی جو ہے وہ فکس کی جانی تھی. اب چونکہ یہ ایک پرائیویٹ ریزیڈنس تھی، جتنا ان گھر کے مالکان کی ذمہ داری تھی وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کی اس قدر ذمہ داری نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہ وہ اپنی ذاتی عمارت میں ذاتی طور پہ رہائش پذیر تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ آئندہ ہونے والی بارشوں میں ان کا چھت جو ہے وہ ٹپک رہا ہے یا ٹپکے گا، تو اس کی ریپیرنگ کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے اور وہ بد نصیبی سے وہ کولیپس کر گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی اپرووڈ انسٹیٹیوشن تھا؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. دیکھیں میرے گھر کی اگر عمارت خراب ہے یا آپ کے گھر کی عمارت خراب ہے تو میں ہی ذمہ دار ہوں. مجھے میونسپل کمیٹی یا تحصیل سکول کی چھت گری ہے یا ضلع کونسل کے جو لوگ ہیں وہ نہیں کر کے دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہے، دیکھیں ارسپیکٹو آف دیٹ کہ کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جہاں تک بچوں کی موت کا تعلق ہے یہ افسوسناک ہے. اور جو کاروائی اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ، جو ڈیفینیشن ہے ان جرائم کی، اس کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کی چھت گر جائے گی تو اس کی ایف آئی آر کسی سی ایم کے خلاف کر دینی چاہیے. بھائی صاحب آئین کی بات ہو رہی ہے، آئین کہتا ہے کہ 5 سے لے کر 16 سال تک بچوں کی ذمہ داری ریاست کی ہے، ریاست لازمی. آپ تو ماشاءاللہ قانون دان ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب اگر جو آئین پہ اگر کوئی بندہ عمل درآمد نہیں کرتا اس پہ تو وہ کیا کہتا ہے، آئین کی غداری کا مرتکب ہوتا ہے. آپ اس کی بات کریں نا میرے بھائی. آپ بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، آپ دوست ہیں ہمارے، بھائی ہیں ہمارے. بہت دیر سے جانتا ہوں، میری بات سن لیں بھائی. سر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ بالکل درست ہے، صحیح بات. لیکن میرے گھر کی چھت کو مرمت کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر میرا انسٹیٹیوشن ہوتا تو اور بات ہے. اس میں دیکھیں ہمیں وہ بات کرنی چاہیے، اگر ہم آئین کی اور قانون کی بات کریں گے تو پھر ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ہی بات کرنا ہوگی. مجھے کوئی آپ سیکشن بتا دیں کہ اس سیکشن کے پاکستان پینل کوڈ کے تحت کہ اس سیکشن کے تحت یہ ذمہ داری فکس ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے. یہ پورے آپ ہمارا قانون دیکھ دیں، انگریزوں کے دور کا ہے، ابھی بھی موجود ہے
کہ علاقے میں اگر وبائی امراض بھی پھیل جائیں گی تو وہ ایس ایچ او کنسرن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلع کرے. اس کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ جا کے ہے, اور یہ ایل ڈی اے والوں کی ذمہ داری ہے, یہ جو سکول ایجوکیشن والوں کی ذمہ داری ہے, وہ سروے کرنے چاہیے سر. ہوتے اگر آج لوکل گورنمنٹ ہوتے نا سر, لوکل گورنمنٹ کے جو پرانے والے ایکٹ ہے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں نا اب ہم کراتے نہیں ہیں سر. میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نے پڑھا ہوا ہے, آپ ایسے نہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں مس گائیڈ کرنا چاہیے عوام کو, ایسی بات نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے ہم سر, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تعلیمی ادارے اچھے ہوتے تو یہ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے, ان کو ٹیوشن. اچھا نہیں, وہ بات صاحب ویسے میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ بائی دس وے اور دی ادر وے رسپانسبلٹی تو ظاہر ہے کہ حکومت کی بنتی ہے. میں آپ اس کے جتنے مرضی آپ کہہ دیں, میں جتنی طرح سے آپ کہیں گے اتنی طرح سے اتنی دفعہ اس کو ریفریز کر دوں گا. غربت ہے, گھروں کے اندر لوگ ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں, رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. غیر رجسٹرڈ ادارے چل رہے ہیں, کیوں چل رہے ہیں, حکومت کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے, رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. ٹیوشن سینٹر کا آپ کی پرانی جو ہے وہ بلڈنگز ہیں, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. اگر اب بن جائے گا, آپ گواہ رہی ہے میری اس بات کی کہ اب وہ سارا کچھ بن جائے گا. جیسے کراچی کی پرانی بلڈنگز کے لیے جو ہے وہ پوری چیزیں موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اب یہ بن جائے گا. میں آپ کے تھوڑے سے اور ایک بات صاحب, رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. صاحب ایک بات, ادھر لاہور میں ایک وال سٹی اتھارٹی بننی ہے. ہماری 5 سال پہلے کی ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ وال سٹی کے اندر, کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل سائٹس ہے, نہ کوئی بلڈنگ اس کے ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے, نہ اس کو چینج کیا جا سکتا. کل اور میں آپ جاتے ہیں, لا ہے. اب جمعرات والے دن کورٹ نے ان کو طلب کر رکھا ہے وال سٹی اتھارٹی کو, ڈی سی کو, ایس ایس پی آپریشن کو, کہ آج بھی وہ عمارتیں کیوں بن رہی ہیں. دیکھیں نا, اگر وہ بنا رہا ہے ساتھ. رائٹ سر, میں جٹان صاحب سے ذرا جاننا چاہوں گا. جٹان صاحب, 20 لاکھ روپے جو ہے وہ ہر بچے جہاں باغ ہونے والے کے ورثاء کے لیے, اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ زخمیوں کے لیے اعلان کیا ہے حکومت پنجاب نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے. جسٹیفائیڈ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, انسانی جان کا کچھ بھی بدل نہیں ہو سکتا ہے, اور اس کا کوئی قیمت نہیں ہے. جہاں تک ذمہ داروں کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے کہ ریاست اس کا ذمہ دار ہے, صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کا ذمہ دار ہے, اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ ذمہ دار ہے. چاہے وہ کراچی میں اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, بلوچستان میں ہو جاتا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو جاتا ہے, یا پنجاب میں ہو جاتا ہے. اس چیز پہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے مریم نواز ہے, اور اگر کراچی میں ہو جائے گا تو اس کا ذمہ دار مراد علی شاہ نہیں ہوگا. تو یہ تو اس کی ذمہ دار ہے, لیکن ہمیں بھی ایک چیز پہ غور بھی کرنا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بھی بلڈنگ گرتا ہے, چاہے وہ پرانا ہو چاہے وہ نیا ہو, وہ گرنے سے پہلے چیخ کے بتاتے ہیں کہ میں گرنے والا ہوں. ایک دم ایسا کوئی بلڈنگ نہیں گرتا ہے. بہت کم اگر زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جاتا ہے, ورنہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسا ایک دم کوئی بلڈنگ گرتا نہیں ہے. گرنے سے پہلے اس کے اثرات آ جاتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ اب رہنے کا قابل نہیں ہے, اور خدا نخواستہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو ایسے میں اس میں رہنے والوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا جو بلڈنگ ہے, جہاں پہ میرا رہائش ہے, جہاں پہ میرے بچے ہیں, جہاں پہ میرا خاندان ہے, خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو ان کو بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب اس طرح کے اثرات دیکھ لے تو وہ کوئی اس طرح بندوبست کر لے کہ بچوں کو باہر نکال دے, اور جب تک اس کو درست نہ کرے, جب تک اس کو ٹھیک نہ کرے, تب تک اس میں واپس نہیں آئے. اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. اس پہ ٹاک شو بھی ہو جاتے ہیں 3-4 بار, اور اس پہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی بیانات آ جاتے ہیں, وزیر اعظم صدر کی طرف سے بھی بیانات آ جاتے ہیں, ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی طرف سے, ہر طرف سے ایک واویلا مچ جاتا ہے. لیکن تھوڑے عرصہ بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں, پھر کسی نئی حدیث کا ہم اگلے کا انتظار کرتے ہیں. صحیح بات ہے, اگلے کا انتظار کرتے ہیں. ہر بار ہم نے قانون سازی کی ہے, ہر بار ہم نے عہد کیا ہے کہ آئندہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد
پھر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے وسائل اور مسائل میں بھی بہت گیپ ہے. ظاہری بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں بحیثیت ایک شہری کے، ہم اس ریاست کے شہری ہیں، کچھ اس ریاست کے حقوق ہے ہم پہ، اسی طرح ہمارے کچھ حقوق ہے ریاست پہ. اور ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو ریاست جو ہے اپنے شہریوں کا جو بنیادی حقوق ہے اس کو دینے میں ناکام ہے، چاہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے، چاہے روزگار ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، کہ ایک کتنے بچوں کے لیے ایک ٹیچر چاہیے، اتنے ٹیچرز نہیں ہے، کتنے پیشنٹ کے لیے ایک بیڈ چاہیے، اتنے بیڈ نہیں ہے. ایون یہ کہ پریزنر جو ہے قیدی جس جیل میں 1200 قیدیوں کی گنجائش ہے اس میں ہم نے 12,000 قیدیاں ڈالے ہیں. تو ہمارا مسائل اور وسائل میں بھی ایک بہت واضح چٹان صاحب، چٹان بھائی، لیکن اس کو ہم اس طرح فیل کر سکتے ہیں کہ کچھ ذمہ داری ریاست پورا کرے، کچھ عوام پورا کرے تو کام چل جائے گا. چٹان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. ابھی ریسنٹلی ایک پنجاب حکومت نے خود ایک رپورٹ چھاپی ہے، پنجاب پیریٹی رپورٹ، پنجاب اسٹیٹ کمیشن آن ویمن کی طرف سے. اس میں لکھا ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں 38,000 قیدیوں کی گنجائش ہے، 72,000 ہے، ڈبل. اب دیکھنا اس میں کوئی ایڈز کے مریض بن جائے گا کس. آپ نے بالکل صحیح کہا. آج بھی لاہور میں گلبرگ میں ایسے پلازے بن رہے ہیں، اگر آپ ایل ڈی اے والے سے پوچھیں کہ کیا کسی بلڈنگ انسپیکٹر نے ان کو جا کے وزٹ کیا ہے کہ کیا ان کی جو ارتھکویک اسسمنٹ ہوئی ہے، کہ کیا ان میں وہ مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے وہ اس کے ایس او پیز کے مطابق ہے جو انہوں نے نقشہ اپروو کر کے دیا تھا. خدا گواہ ہے، میں نے خود انفارمیشن لی تھی کہ میں نے کہا کب لاسٹ ٹائم کسی نے اس کو وزٹ کیا ہے، یا بیسمنٹ میں اس کی پارکنگ کی جگہ تھی، نیچے بھی دکانیں بن گئی ہیں. تو سر کل کوئی پلازا گر جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بالکل صحیح ہے، وہ مالک کو پکڑیں گے. باجوہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ایک سانے کے بعد دوسرے سانے کا انتظار کرتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. باجوہ صاحب کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں اب آپ اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، جو بات طیب صاحب، اسامہ صاحب، جو بات ملک صاحب نے کی ہے کہ یہاں پہ وہ بلڈنگز بن رہی ہیں اور پلازا جات بن رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی 2, 4, 5 کروڑ روپے کی جگہ لے کے اوپر 5 یا 10 کروڑ روپے لگاتا ہے تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی وہ ایسی تعمیرات کرے گا کہ وہ کل کلا کو گر پڑے گی؟ میں آپ کو لے جاتا ہوں، میں آپ کو سے لے جاتا ہوں، یہ شادمان چوک میں بنا ہوا ہے، بن رہا ہے شادمان چوک میں، دیکھ لیجیے گا، افوا کالج کے سامنے بنا ہے، 4.5 انچی کی اس کی دیواریں ہیں. سر کیا بات کرتے ہیں، کرتے ہیں ایسے نہ کریں کسی کو، بے ایمانی کر جاتے ہیں لوگ. سنیے گا کیا میونسپل کارپوریشن میں اس کا کوئی نقشہ پاس نہیں ہوا ہوگا؟ کیا میونسپل کارپوریشن اس کو وزٹ نہیں کیا ہوگا؟ نہیں کیا. میں اور آپ چلتے ہیں، میں اور دونوں چلیں گے. ملک صاحب سنیے گا، ملک صاحب سن لیں، انہیں کمپلیٹ تو کر لیں. رائٹ سر، یہ بتائیں اب کیا حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں حکومت یہ اقدامات کرنے جا رہی ہے، دیکھیں بات تو پھر وہیں پہ آ جائے گی. نو ڈاؤٹ کے غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اسی وجہ سے اسی طریقے کے مس ہیپس ہوتے ہیں. میری بات آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی آ رہی ہے. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کر لی ہے کہ ایسی تمام بلڈنگز جہاں پہ کوئی بھی پورے پنجاب میں انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو وزٹ کروائیں گے اور متعلقہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا یونین کونسل کے جہاں پہ وہ ایڈمنسٹریشن ہے، جہاں پہ ان کے بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں، وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ سکول کی رجسٹریشن کی طرز کے اوپر قانون سازی کی جائے گی کہ جو پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز ہیں یا جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں جو بغیر کسی اپروول کے، بغیر کسی اجازت کے، یا ان کے جو سکولز ہیں یا اکیڈمیز ہیں وہاں پہ جو سٹاف ہے انٹرینڈ ہے، کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں، یہ سارے کا سارا وہ ڈیٹا کٹا سر. یہ تو باجوہ صاحب پھر بڑا ویسے یہ والی چیز تو حکومت کے لیے بھی کرنے جا رہا ہے سر. صرف اس پہ ایک فکرہ لے لیجئے باجوہ صاحب، آپ کمپلیٹ ضرور کر لیجئے گا، لیکن صرف اس پہ 2 فکرے لے لیجئے کہ یہ تو پھر بڑے حکومت کے فائدے کی بات ہو گئی، کیونکہ جب ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹر کریں گے، پھر ایف بی آر میں رجسٹر کریں گے، پھر ان کے اوپر ٹیکس آئے گا، حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. پھر سر وہ 26 سر ایک اور فکرہ سر، پھر 26 ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے، جو کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی کاروبار کرنا شروع کرتا ہے وہ آتے ہیں، آ کے رشوتیں لیتے ہیں، وہ اس میں ڈینگی والے بھی ہوتے ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا اچھا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے سر. نہیں سر، میں آپ کو یہ بات آپ کی درست ہے، کرپشن ہے،
इससे कोई बिल्कुल कोई बंदा, मैं हूं या कोई भी हाई अप्स हो, कतई तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये करप्शन है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ बड़े बड़े अदब से मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब में जितने प्राइवेट स्कूल हैं, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने नहीं गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उससे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितनी गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट लेवल पे उससे ज्यादा प्राइवेट लोगों के मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि हम इनको बंद करवा देंगे या इसके ऊपर, हाँ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अब इसके ऊपर कानून साजी होगी। जहां जहां पर लूप होल्स हैं उनको हम देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्लीट करेंगे और आप देखेंगे कि इसी साल के राइट सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा था कि बंद करवा देंगे इनको, मैं ये नहीं कह रहा। चिटान साहब, आर यू गोइंग टू बाय दिस नैरेटिव? सर ये ठीक है बिल्कुल। अब देखिए जी, ये मुमकिन ही नहीं है। कहने को तो बहुत आसान है लेकिन करने को ये मुमकिन नहीं है। ये जहाँ पे जो वाकया हुआ है ये इस तरह का कोई सेंटर नहीं था कि कोई ट्यूशन सेंटर था और कोई बहुत हाई पाई जगह था और कोई एक एक स्टूडेंट से हजारों में पैसे लेते थे। ये इस तरह का नहीं था। इस तरह के हर महल्ले में एक दो सेंटर है जहाँ पे बच्चे आते हैं, इनसे 200, 300, 400 रुपए लेते हैं और इनको पढ़ाते हैं। तो इन सरों का सर्वे करना और इसको रजिस्टर्ड करना, और पहले ये कि इन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के पैसे ही नहीं है, जो 300-400 या 500-600 रुपए पर मंथ एक स्टूडेंट से लेते हैं, वो क्या रजिस्टर्ड करवाएंगे? और ये कोई इस तरह के बिल्डिंग्स भी नहीं होते, कोई एक कमरे का या 2 कमरों का बिल्डिंग होता है और इसमें सारे बच्चों को इकट्ठा करते और मुख्तलिफ औकात में उसको पढ़ाते हैं। इसका हल ये है कि आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करें। आप गवर्नमेंट स्कूलों को इतना ज्यादा करें और इतना करे कि बच्चे यहाँ पे नहीं आए वहां पे जाए, जो ये सही बात स्कूल है या प्राइवेट इदारे हैं। लेकिन शुक्र है कि ये इदारे हैं और चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है। हमारे तो आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाए तो उसूल तो ये है कि 40 लड़कों के लिए एक कमरा होगा, इसके लिए एक टीचर होगा। मेरे हल्के में मेरे घर के करीब जो स्कूल है इसमें 1300 बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल में 2 कमरे हैं, एक बरामदा है और 6 क्लासें हैं। बाकी 4 क्लासें 3 एक बरामदे में बैठते हैं, एक कमरे में बैठते हैं, और 3 क्लासेस जो हैं नर्सरी की वो खुले आसमान तले बैठ जाते हैं और पूरी स्कूल में 2 टीचर्स है। ये हमारी एजुकेशन, गवर्नमेंट का जो एजुकेशन है इसका ये हालात है। अगर ये प्राइवेट इदारे छोटे बड़े नहीं होते तो पता नहीं कि आज हमारे ख्वानदगी का शरह क्या होता। जैसा भी है ठीक है कि इन इदारों से कोई इंजीनियर साइंसदान या इस तरह के लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के इदारों में आ जाके कम से कम पढ़े लिखे हो जाते हैं बच्चे। तो ये भी गनीमत है, वरना अगर ये इदारे न होते तो आज हमारे जो बच्चे हैं इसमें 80% ऐसे बच्चे होते जिसको न पढ़ना आता न लिखना आता। तो जो बात मेरा भाई कर रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है सर, बात ये हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करना ये मुमकिन नहीं है। और अगर प्रैक्टिकल इस तरह किया जाए इसका मुस्बत नतीजे नहीं आएंगे, इसके बहुत बुरे असरात माशरे पे और लोगों पे और कौमों पे और नस्लों पे और आने वाले बच्चों पे पड़ेंगे। आपने चिरान पे बड़ी प्रैक्टिकल बात की, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात एक अलमी और भी है, इसलिए कि हर मामले में हम अपने सियासतदानों को कोसते हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहराते हैं। ठीक है, वो पॉलिसियाँ बनाते हैं, लेकिन जिन्होंने पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, मतलब जो महकमे का सेक्रेटरी है उसको कोई नहीं जवाब तलबी करता। भाई जब ये पॉलिसी थी तो आपके नीचे ये हो गया है तो आपने क्या किया है, कितने इलाकों में आपने विजिट किया है, कितनों को वार्निंग? वो भी तो हुकूमत नहीं करना है ना। नहीं, सियासतदान बेचारा वर्करों से भी गालियां खाता है, मीडिया के आगे भी अकाउंटेबल होता है,
لیکن بابو اتنے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے. بابو کو کس نے پوچھنا ہے؟ کیوں نہ کریں سر, کیوں نہ کریں سر, ملک صاحب بابو کو کس نے پوچھنا ہے سر؟ یہ اپنا ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے ایجوکیشن کی, اس میں کون بیٹھا, کیوں نہ پوچھے, ہمارے پارلیمنٹیرین یہی بات کر رہا ہوں, جب یہ سر اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد بڑے ہی اختیارات ہوتے ہیں, لیکن یوز کرنا آنا چاہیے. ابھی دیکھنا وہ جو ملک احمد خان صاحب معاملے میں ڈی پی او کو بلایا تھا کہ نہیں, فلروان کو, تو بھائی آپ کو بلائیں ان کو, انہیں کہیں جی اتنے 4000 سکول اگر انڈر اسٹیڈ ہے پچھلے 4 سالوں سے, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھنا سر بریک پہ جانا ہے, بالکل صحیح ہے, واپس آتے ہیں. چٹان صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پالیسیاں بہتر بنانی چاہیے کہ لوگوں کو ٹیوشن سینٹروں میں جانا ہی نہ پڑے, اور حکومت اتنی اچھی سہل اور وہ جو آئین کے مطابق ان کو تعلیم دے. بریک پہ جانا ہے, بریک شکریہ عبداللہ سے, بہت بہت اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں. عبداللہ ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, کوئی بات آگے بڑھے گی یا نہیں؟ دیکھیں سچی بات ہے کہ میں تو دیکھیں ماضی کے تناظر میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. مجھے ماضی میں پتہ ہے کہ 88 90 سے پھر 93 سے 95 97 پھر 99, اس سے ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو, میاں نواز شریف صاحب نے سبق سیکھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہ تو استعمال ہونا چاہیے, نہ سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے کے درمیان ایسی رچا کشی کرنی چاہیے. بالآخر انہیں 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک بڑا خوبصورت ایک گلدستہ بنا, اور انفارچونیٹلی محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. پھر اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے تناظر میں 2008 میں الیکشن ہوئے. 2008 کے جو الیکشن تھے بڑے خوبصورت الیکشن تھے, اور وہ 2013 تک وہ حکومت چلی, اور اس حکومت نے پیپل پارٹی کی حکومت نے کسی ایک سیاسی ورکر کے پاس کوئی ایف آئی آر نہیں کی. اسی طرح پھر 2013 کے بعد مسلم نون کی حکومت آئی. بس میاں نواز شریف صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ جب وہ واپس آئے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. وہ پھر میمو گیٹ سکینڈل میں چلے گئے, کوٹ پہن کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اثر زائل ہو گیا. پھر ظاہر 17 میں ان کو گھر بھیج دی گیا, 18 میں عمران خان صاحب آئے. انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدانوں نے آج بھی ان پچھلے تناظر میں کوئی سبق نہیں سیکھا. آج بھی ہم دست و گریبان ہیں. دیکھیں نا, باہر جا کے جفیاں ڈالتے ہیں, ایران اس کی بات کرتے ہیں, اپنی منجی تھلے تک ڈانگ پھیرو نا یار. ہم کیا کر رہے ہیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ابھی آزاد کشمیر میں کیا سچ. آج تک ہم اگر سچ نہیں بولیں گے تو ہم غدار ٹھہرائیں گے کس کے, آنے والی نسلوں کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت جتنی شدید تاریخ میں پہلی دفعہ ایک یکجہتی کی ضرورت ہے. کون نہیں کر رہا, حکومت تو کہہ رہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں. حکومت میں بس میں ہے کچھ نہیں نا. دیکھیں ایک پارٹی ہے, وہ کہتی ہے کہ ان کے پلے کاکھ نہیں ہے, 47 کے پیداوار ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. آئینی اور قانونی طور پر دیکھیے کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے جمہوریت واپس لانے میں کسی آمر سے یا کسی ڈکٹیٹر سے یا کسی اسٹیبلشمنٹ کسی بات کرنی ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ میں پی ٹی آئی یہ تصور کرتی ہے تو سر پھر ان سے بات کریں, حکومت سے, پھر حکومت سے بات کریں, آپ کو خود ہی آپ سلوشن دیں گے. میں بات بتانے لگو نا, بات پھر آپ کو سیاستدانوں سے کرنی چاہیے. میں دیکھیں چٹان صاحب بیٹھے ہیں, بڑے سیزنل پولیٹیشین ہیں, پیپل پارٹی کا ان سے تعلق ہے ماشاءاللہ, آئی نو ہم پرسنلی. باجوہ صاحب بیٹھے ہیں, باجوہ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے عرصے سے میڈیا پہ بھی آتے ہیں, کھلی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہم رائے دے سکتے ہیں. دیکھیں نا, میں ایک بار کہنے دینا, دیکھیں آپ کہیں جی زرداری صاحب کو جی رول ادا کریں, آپ کہیں میاں نواز شریف صاحب کو جی آپ بڑے سیزنل پولیٹیشین رول ادا کریں. یہ 2 شخص پاکستان میں ایسے ہیں جو اگر چاہیں دل سے تو سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں ایک میاں صاحب کیوں رول پلے نہیں کر رہے اس معاملے میں؟ مفاہمت, مصلحت, افہام و تفہیم. اس وقت جو گورنمنٹ ہے جس کے پرائم منسٹر میاں شہباز صاحب ہے اور پنجاب میں سی ایم جو ہے مریم نواز ہے, یہ دونوں اور پاکستان مسلم لیگ نون, یہ ساری کی ساری چل رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی ایڈوائس کے اوپر. کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں. اس طرح ہمیں یاد کیوں کروا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں؟ آپ کو پتا ہے بات یہ ہے, جس طرح عبداللہ ملک صاحب نے کہا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ افہام و تفہیم سے کر سکتے ہیں. اگر 3 دفعہ آن دی ہاؤس آف دی فلور جا کے, آن دی فلور آف دی ہاؤس, اگر میاں شہباز شریف صاحب نے 3 دفعہ جا کے, اور ایک دفعہ جب وہ 2018 کے الیکشن کے بعد لیڈر آف اپوزیشن الیکٹ ہوئے, اس وقت بھی انہوں نے آفر کی کہ میاں اپنا پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں.
لیکن ان کی بات کا ٹھٹا اڑایا گیا, معنی سے بران اڑایا گیا. بھائی صاحب وہ کہتے ہیں معنی سے بران بات کریں, تو معنی سے بران تو کچھ بھی نہیں ہے. میں دیکھیں وہ علیحدہ دیکھیں پرائم منسٹر کون ہے جن کی بات آپ کرتے ہیں نا, وہ اسٹیبلشمنٹ نے 5 دفعہ اپنے اس میں کیٹاگوریکلی ریفیوز کیا. 5 دفعہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر پولیٹیکل فورسز نے بات کرنی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے, میں تو خود کہہ رہا ہوں آصف بھائی, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے, نام بھی نہیں لینا چاہیے, سیاسی قوتوں سے بات کرنی چاہیے برے حالات میں بھی, کرنی چاہیے. سر وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف وہ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے, آج ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے ہمارے ساتھ, تو ملک صاحب سے ہم گزارش کریں گے ان کا مقدمہ لڑیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا جاتا, صرف یہ میڈیا پہ آ کے ٹاک شوز میں, پریس کانفرنسز میں, ان جگہوں پہ بات کر دیتے ہیں. سر وہ پرانی باتیں ہیں نا سر, ابھی جب آپ نے آفر کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ گئے بیٹھے اسپیکر صاحب کے بعد, اسپیکر صاحب کے پاس بات جانے کو, اب یہ پھر نئی سے نئی بات کر دیں گے. پھر آپ یہ اگر یہ کریں گے پھر یہ دیکھیں ایک چیئرمین موجود ہے, اسی پہ تو فہم و تفہیم کرنی ہوتی ہے, سمجھنا ہوتا ہے, سمجھانا ہوتا ہے. لیکن سر اگر آپ کو کسی نے چیئرمین بنایا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ اختیار بھی تو دیا جانا چاہیے. اگر وہ چیئرمین ہے تو وہ بات کریں, بات کو سٹارٹ تو لیں. بھائی صاحب وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب سنیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو ہماری ملاقات ہی نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے نا, آپ اوپنلی کہیں کہ ٹھیک ہے جی ملاقات دیکھیں ایک آئین اور قانون کے مطابق, آپ بھی جانتے ہیں لوئر ماشاءاللہ جیل مینول ہے, جیل مینول میں لوئر سے اور لوائقین سے ملاقات آپ روک ہی نہیں سکتے. مطلب اس کی بہنیں چلا رہی ہیں تو کیا فرق پڑے, کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا سر, ٹوپے تھوڑا چلا لیں. آپ نے بالکل سمپلی کہہ دیا کہ کیا فرق پڑے گا, کر بھی لیں. سر اس سے پہلے جب بھی ملاقات ہوئی, اس کے بعد ان کے ملاقات کے بعد باہر میڈیا پہ آ کے کیا کہا گیا, کبھی کہا گیا. ہاں ٹھیک ہے, وہ ایونٹس ہیں, بالکل ٹھیک ہے باجوہ صاحب, وہ ایونٹس ہیں. چٹان صاحب ابھی جیسے ملک صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب رول پلے کر سکتے ہیں. سر اس میں حکومت جو کہ آپ کی اتحادی بھی نہیں ہے اور آپ حکومت بھی نہیں ہے, آپ اپوزیشن بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے سر, کوئی سمجھ نہیں آ رہی معاملات کی. تو یہ جو نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے, یہ دونوں کے اندر کوئی مذاکرات, کوئی فہم و تفہیم, کوئی بات آگے بڑھنے کے چانسز ہیں سر؟ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, زرداری صاحب ضرور رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر ایک بندہ کہے کہ میں نے تو سیاستدانوں سے بیٹھنا نہیں ہے, میں نے تو ہاتھ میں لانا ہی نہیں ہے, میں تو ڈی جی آئی سے بات کروں گا, میں تو آرمی چیف سے بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگ 90 دن ریمانڈ پہ تھے اور ہمارا سارا لیڈرشپ جیلوں میں تھا, چاہے ہمارا تھا چاہے مسلم لیگ نون کا تھا. ایسے ٹائم پہ ہم نے دعوت دیا کہ ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے, لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں تھا. ایسے حالات آ گئے, کووڈ آ گیا, اس پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, پلوامہ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. تو وہ کہوت ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے واقعی کچھ سیاستدانوں نے سبق حاصل کیا بھی ہے, لیکن سیاستدانوں کو سبق حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت کیا تو عمران خان کو بیچ میں لایا. اب اگر عمران خان بھی آ کے اور بیٹھ جائے اور وہ بھی میثاق جمہوریت کرے, کوئی چوتھا طاقت سامنے آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے, خدا را اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے. اس ملک میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں آئین دستور, جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اس میں ہر ادارے کی اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. اگر ہم نے اس آئین اور دستور پہ عمل درآمد کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانیاں کی ہیں. سب سے بڑی مہربانی تو یہ ہے کہ ہم کو ایسے جغرافیہ دیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو, ایگریکلچر بھی نہیں ہو, منرل بھی نہیں ہو, مائنز بھی نہیں ہو. یہ صرف ہمارا جو جغرافیائی حیثیت ہے, اس سے ہم اپنا پورا جی ڈی پی بنا سکتے ہیں, جو ایجوکیشن پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں, سڑکیں بھی بنا سکتے ہیں, ہاسپٹل بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سمندر ہے,
دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو پورا GDP سمندر سے بناتے ہیں. ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر میں ہم خود کفیل ہے. ہمارے پاس دریا ہے, ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے, ہمارے پاس جنگلات ہے, سیاحت ہے, ہسٹری ہے. کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو اس چیز کی ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس آئین کے مطابق نہیں چلایا ہے. بعض ادارے ایسے ہیں جس کے پاس آئین میں کوئی اختیار نہیں ہے لیکن وہ سارے اختیارات ایکسرسائز کرتے ہیں. کچھ ادارے بیچارے ایسے ہیں جس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبق ان لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے جو آئین کی نکلتے ہیں کہ آئین کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریں. ایک پازیٹیو بات دیکھیں نا, پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے سیاسی طور پر سب سے زیادہ قید کاٹی ہے تو آصف علی زرداری صاحب نے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ظاہر ہے وہ مقدمات, ایک سیاسی مقدمات تھے, وہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بنے ہیں, لیکن انہوں نے مفاہمت کا ایک راستہ اڈاپٹ کیا اور اپنے ان مخالفوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ آج کولیشن میں. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو فیملی کے خلاف بھی بہت سارے مواد غلط کیا گیا, لیکن انہوں نے بھی اس کو ترک کر کے, سیاستدان کے لیے سب سے خوبصورت راستہ مفاہمت کا ہی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کو تھوڑا سا ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ اس ملک میں انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. جب انہی کے ساتھ چلنا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری غلطیوں سے زیادہ ملک کے مسائل جو ہے نا وہ زیادہ افورڈیبل, جیسے آپ نے کہا آئین دیکھنا, آئین جو بھٹو صاحب کا دیے ہو آئین, میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر آئین پہ عمل درآمد کر لیا جائے تو اتنا خوبصورت آئین ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ پاکستان تحریک انصاف, ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. میں بالکل پھر دوبارہ کہوں گا کہ 1985 میں جب پاکستان پیپل پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو اس کے بعد جو ملک کی سیاست بدلی وہ آج تک ہم اس اثرات بھگت رہے ہیں, اور وہ ایک ایسی حکومت آئی تھی جس نے پورا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا. سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو الیکشن پروسیس سے روکا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آئین کے ساتھ غداری ہے, اور آرٹیکل 17 جو ہے, باقی جو ہے ہمارے آرٹیکل ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی شخص کو سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیے. میرا خیال ہے اس تناظر میں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جہاں پر وہ جو سورش ہے کشمیر میں, ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی الیکشن تک کا بائیکاٹ نہ کرے, اور فیئر پلے جو نا ساری جماعتوں کو, پی ٹی آئی ہو, پیپل پارٹی ہو, دیکھنا. اسی لیے تو پھر وہ کنگز پارٹی بنتی ہیں. اب الیاس تنویر صاحب پیپل پارٹی چھوڑ کے وہاں چلے گئے. یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے. سیاستدانوں کو ایسے بلیک شیپس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آصف باجوہ صاحب, جی آصف باجوہ صاحب, استحکام پارٹی کافی سرپرائز کر رہی ہے, کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں سر, استحکام پارٹی کا ایک پروگیٹو ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں, اور وہ کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے جو فائدہ ہوگا یہ دیگر پارٹیوں کو ہوگا. جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے, ان کے سینکڑوں غلط فیصلوں میں ایک اور سنگین غلطی کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, نہیں ہونا. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ان کا وہ بیانیہ جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ 2022 کے الیکشن میں لوگوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا, ان کو بغیر نشان کے الیکشن میں ووٹ ڈالا. آج ان کا وہ بیانیہ دفن ہو گیا ہے. آج وہ اپنے اس بیانی میں جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. اگر ان کو اس بات پہ اعتماد تھا, اپنے ووٹر پہ یقین تھا, تو ان کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا. یہ ایک ان کی سنگین غلط فیصلہ ہے. ان کو جس طریقے سے بھی وہ میدان میں رہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ان کی لیڈرشپ چٹان صاحب آخر میں کہ ہم آخری بال تک لڑیں گے, تو یہ تو پہلی بال بھی نہیں لڑ رہے. تو یہ انہوں نے اپنی کمزوری ثابت کر دیا, اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, اور یہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے ہی دیے گئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنی پارٹی کے الیکشن نہیں کروا سکی, اور آج تک اپنے آپ کو وہ بطور سیاسی پارٹی نیشنل اسمبلی میں بھی اور ہاؤس آف سینٹ میں بھی نہ وہ اپنا اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں دے سکے ہیں, نہ وہ اپنا اپوزیشن لیڈر ہاؤس آف سینٹ میں دے چکے ہیں. اور اب تو انہوں نے بالکل اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اپنے ان لوگوں کا جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی, ان سب کا فیوچر اور کیریئر کو برباد کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. چٹان صاحب, دو چیزوں پہ میں آخر میں آپ سے چاہوں گا آپ کا رسپانس. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کے بائیکاٹ کا, اور دوسرا استحکام پارٹی کے اندر جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں,
کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تحریک انصاف کے بائیکاٹ کا تعلق ہے تو رولز آف گیم یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ سے نہیں نکلو. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے گراؤنڈ میں بیٹھ کے اپنا اعتراض درج کرو. اگر آپ گراؤنڈ سے باہر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار گئی. جہاں تک استحکام پارٹی کا تعلق ہے تو گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کے ان لوگوں نے لوگ شامل کیے تھے اور ان کو وہاں پہ بری طریقے سے شکست ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو جنزی ہے، ان لوگوں نے جو نوجوان ہے، اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے. وہ زمانہ چلا گیا کہ یہ ادھر سے ادھر گیا تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے اور یہ ادھر سے ادھر گیا تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے. گلگت بلتستان میں بالکل کارکردگی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا اور ہم انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں کہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ بھی کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھیں گے. ماضی میں ہر پارٹی کا حکومت رہا ہے، ہر سیاستدان اقتدار میں رہا ہے. اس کا مد نظر رکھ کے کشمیر کے عوام دیکھیں گے کہ ان کے لیے کسی نے کیا کیا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے کون کیا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک صاحب. اس بنیاد پر ووٹ دیں گے. میرے خیال سے اب یہ چیزیں ختم ہو گئی. ہاں یہی کر سکتے ہیں کہ جو آزاد جیتی جیسے جیت گئی پھر ان کو شامل کر دیا استحکام پارٹی میں، تو یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن عوام سے زبردستی کوئی ووٹ نہیں لے سکتا ہے. عوام جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس کو ووٹ دیں گے. اس طریقے سے ووٹ نہیں دیں گے کہ آپ نے اس کو ادھر سے اس پارٹی میں ڈال دیا تو اس کو لوگ ووٹ دے دیں گے. بالکل صحیح سر. چٹان صاحب تھینک یو سو مچ سر. دیکھیں سامان صاحب ایک بات ضرور ہے کہ آئین کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو ان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے. 2022 والا 24 والا نہیں ہونا چاہیے. خود بائیک آؤٹ کر رہے ہیں نا سر. نہیں وہ پہلے اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں نا کہ جب آپ ان کو پارٹی نہیں مانتے ان کے کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر بات لمبی ہو جائے گی. باجوہ صاحب پھر مسکرا رہے ہیں بڑی. باجوہ صاحب ایک لائن صرف. بھائی ہیں سر صرف یہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلے جو ان کے سینکڑوں غلط فیصلے تھے، بالکل انہوں نے ایک فیصلہ. بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. خمدہ چٹان صاحب نے ہمارا ساتھ دیا آج کے پروگرام میں. عبداللہ ملک صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر کے اندر الیکشن نہ لڑنا، اس پہ خاص کر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس پہ آصف باجوہ صاحب بڑا جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا غلط یہ ایک فیصلہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طریقے سے آپ نے گفتگو سنی چٹان صاحب کی بھی اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ ملک صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.